अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ख़ित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में। अगर मिडल ईस्ट की कैफियत देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो विज़िट था उसके बाद वहाँ क्या होगा, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो रीबिल्ड हो सकेंगे या नहीं। अभी दोनों तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है कि सबसे पहले ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी, फिर सिंध तास माहिदे पे पानी पे बात होगी, और तीसरा जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में, आए दिन बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात होते हैं, KPK में। तो ये जो इंसर्जेंसीज़ हैं इंडिया की तरफ से मुसल्लत की गई शोरिशें हैं, इसका ख़ात्मा कैसे होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हमने कामयाबी समेटी, लेकिन एक बुनियानुम मरसूस की ज़रूरत इस मुल्क में भी है। वो है गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। क्योंकि बुनियानुम मरसूस जो है वो शीशा पिलाई हुई दीवार है। तो अगर हम अपने अंदरूनी दाखिली चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा हो सकेंगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर, पूरी कौम, इदारे, अफ़वाद पाकिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के, तो अंदर से जब घर मज़बूत होता है, उसकी दीवारें मज़बूत होती हैं, घर वाले आपस में यूनिटी के साथ रहते हैं, तो दुश्मन हमला करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। तो हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, पोलराइजेशन है, वक्ती तौर इस जंग की वजह से ख़त्म हो गई, उसको हम दोबारा पिनपने ना दें, अपने अंदर यूनाइटेड हों। और जो वेव चल पड़ी है एक टेररिज्म की दोबारा से, इस पे कैसे काबू पाया जाए, डी रेडिकलाइजेशन के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में उसको कैसे शामिल करें, वो मेरे ख़्याल में बाब बंद होता जा रहा है। तीसरा, पाक चाइना रिलेशनशिप, उसकी एनिवर्सरी भी है, और चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एयर हेड क्वार्टर का दौरा भी किया, बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और नायब वज़ीर आज़म चाइना के विज़िट पे थे। वहाँ भी दो तरफ़ा जो रिलेशनशिप है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाना है। ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उसके बाद पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड कैसा रहा पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ में। तो क्या ग्रेटर पाकिस्तान की जो बात हो रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये मर्ज कर पाएंगी? क्या जो खिलाफा का रिवाइवल है वो मुमकिन है? जो हदीस में प्रेडिक्शंस हैं कि इस खित्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवाएं आती हैं, और यहाँ का लश्कर जो हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेगा उससे जहन्नम से खलासी का परवाना आता हुआ। तो क्या ये ग़ज़वा हिंद ऊला था, और ग़ज़वा हिंद का दूसरा मरहला कब होगा? इन सारे इश्यूज़ को लेके बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम शौकत बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एम्बेसडर, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा। नाइला, आपका ही बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शौकत बसरा साहब आपसे। ये बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से पाए तकमील को पहुंचा, वहाँ कुछ पॉजिटिव्स हमने जो देखे कि पूरी कौम अगर यकजा हो जाए तो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब देखें, हमारे मुल्क के अंदर सियासी तौर पर बहुत मसाइल थे, बहुत इश्यूज़ थे, बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन इंडिया हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है। और ख़ास तौर पे वो मोदी जिसको हम कहते हैं गुजरात का कसाब है और उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। जैसे ही उसने फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उनके घर में सारा कुछ हुआ है, और हमने कहा इन्वेस्टिगेशंस कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन हालात में जब उन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, तो डॉक्टर साहब आप देखिए, हमने तमाम इश्यूज़ को एक साइड पे रखते हुए सब लोग एक शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए कि हम पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। और आपने देखा कि हमारे वो जवान, हमारे वो शाहीन जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे थे, जो जहाज़ों पे वहाँ पर उन पर हमलावर हुए, पूरी कौम ने एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन हालात में अब देखिए पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो इंडिया वाला मामला है, ख़ास तौर पर फिर कहूँ कि इंडिया आज से नहीं, अरसा दराज से पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे वो इंसर्जेंसी कराने की कोशिश करवा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये RSS का नज़रिया है, ये जो हिंदुत्व का नज़रिया है, जो मोदी जिसको हम दहशत गर्द कहते हैं, और खुल के कहना चाहिए
کہ مودی کے خلاف ہمیں پورا انٹرنیشنلی اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ابھی بھی دیکھیں اس نے جو کچھ کیا ہے, کیا اس میں کسی طریقے سے بھی کیا اس کا اٹیک بنتا تھا؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل فورمز میں وہاں پہ چلے جائیں. 10 منٹ میں ایف آئی آر کہاں ہوتا اور دوسری بات سب سے بڑھ کر آپ میں دیکھیں, اس وقت عمران خان بے شک وہ جیل میں بند ہے, 90% قوم کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس وقت ظاہر ہے ہم اس حکومت کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں. جو منتخب لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 والے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر تحریک انصاف اور عمران خان نے کہا ہم لوگ اس انڈیا کے خلاف جو ہماری فوج لڑ رہی ہے ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے, اب سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, ٹویٹر کو دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, زندہ باد اور ہم پاک لوگ فوج. لڑیں ہم لوگ. میں اسی پوائنٹ کو لے کے نصر اللہ ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ پوسٹ بنیان مرصوص ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ایک بنیان مرصوص اس سٹیٹس کو اور نظام کے خلاف بھی ہونا چاہیے؟ غربت, جہالت, بدامنی, بے روزگاری کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے بنیادی طور پہ بڑے مسائل ہیں, یہ بات درست ہے. ابھی بسر صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے تھے, شاید ہمیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے واقعی بنیان مرصوص بننے کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے, آپ کے یہاں گورننس کے مسائل ہیں, گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں قانون سازی جو ہے وہ اشرافیہ سے ہٹا کے عام آدمی کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. اور پھر آپ کے ہاں جس قسم کسی قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ایک مضبوط گورننس کا ماڈل آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے, عام آدمی کے مسائل کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی, آپ سیاسی لڑائیوں میں مشغول رہیں گے. حکومت کوئی بھی ہو, آپ دیکھیں عام آدمی آج بھی کچہریوں کے دھکے کھاتا ہے, آج بھی اسے جا کے رشوت دے کے اپنے کام کروانے پڑتے ہیں, آج بھی پولیس کے تھانوں میں جا کے اسے بیچارے کو جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ مجموعی طور پہ آپ کا ایک بگڑا ہوا نظام ہے. اس نظام کو درست کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتوں کا کردار بھی ہونا چاہیے تھا, وہ بھی اس طریقے سے ادا نہیں ہو سکا. سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں, سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کرے, کسی ایک کو نکالے, مجھے لے کر آ جائے. اور اس حمام میں وہ کہتے ہیں نا سارے ہی ننگے ہیں. اب بسا صاحب یقینی بات ہے کہیں گے نہیں ہماری جماعت نہیں ہے جی, وہ تو بالکل اس وقت جہاد کر رہی ہے. لیکن آپ مجموعی جائزہ لیں تو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے پہ ذمہ دار ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ آپ کے یہاں ٹھیکیداری کا جو نظام ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. جی, تو آپ کو ایک بجٹ جو آپ کا منظور ہوتا ہے کسی سڑک کے لیے, بسا صاحب بخوبی واقف ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, تو کس طریقے سے صرف ہوتا ہے. آپ کے پاس دیانتدار لیڈرشپ ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ کے پاس ایک بیوروکریسی کی بہت بڑا پرابلم ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوروکریسی عوامی خدمت کرنے کی بجائے 2700 کی گاڑی پہ بیٹھ کے, سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کے, ڈبل کیبن میں بیٹھ کے ایسے نظر آتی ہے جیسے حکمرانی کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں اور عوام ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. یعنی ایک اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں بیٹھ کے ایسے شیشہ نیچے کر کے دکاندار کو ایسے انگلی کا اشارہ کر کے بلاتا ہے جیسے وہ اس ملک کا مالک بن گیا ہوا. تو یہ ایک پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ محض ایک حکومت سے یا کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کا کام بھی اب مجھے نظر نہیں آتا ہے. اچھا, یہ نصر ملک صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا نے جو پاکستان میں ایکسپورٹ کیا ہے ٹیررزم, بلوچستان میں بھی واقعات ہوئے, کے پی کے میں بھی ہو رہے ہیں, تو وہ فالس فلیگ آپریشن پہلگام کے ذریعے پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو ہماری کس فرنٹ پہ کمی ہے کہ ہم انڈیا کے ٹیررزم کے انوالومنٹ کے پاکستان میں ثبوت بھی ہیں, کلبھوشن اس کی سب سے بڑی مثال ہے, تو ہم انٹرنیشنلی انڈیا کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے؟ کون سے فرنٹ سے استعمال کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتکاری کی کہیں نہ کہیں ناکامی ہے, اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ جو کچھ دشمن ہمارے اوپر جس طریقے سے وار کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ملوث ہے, اس کو دنیا کے سامنے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی میں ایک بات ضرور کہوں گا, جی دیکھیں ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر چکے ہیں. بلوچستان کے اندر کوئی اگر پاکستان کا پرچم جلاتا ہے, کوئی پاکستان کے خلاف بندوق بردار میدان میں آیا ہوا ہے جو ملک توڑنا چاہتا ہے, یا وہ حقوق کے نام پہ اپنے بے گناہ جو ملک کے دیگر شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا قتل کرتا ہے, معصوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے, اسکول جانے والی بسوں کو ٹارگٹ کرتا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا وہ حقوق کے لیے کر رہا ہے؟ وہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ راہ سے پیسے ملتے ہیں,
بیرون ملک سے بیٹھے ہوئے ان کے ہینڈلز ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں بھی ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں اگر مگر کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی جو لوگ باقاعدہ ملک کے خلاف یہ کہیں کہ ہمیں بلوچستان کو الگ کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے ان کو اگر ریاست گرفتار کرتی ہے تو کئی لوگ میدان میں انسانی حقوق کے چیمپئن بن کر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہمیں کلیئرٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دہشت گردی کسی بھی سطح پہ ہو اس کے حوالے سے یک آواز ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ایک معصوم بچے کو آج کوئٹہ میں یا گزدار میں قتل کیا گیا، ناک بیچارے کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کی تڑپ پورے پاکستان کو محسوس ہونی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہاں پہ حقوق کا مسئلہ. کیا حقوق کا مسئلہ ہے؟ وہاں ہر دور میں فنڈز دیے جاتے رہے، ایسا ہی ہے، بالکل. بلوچستان کو جو ہے پیکج دیے جاتے رہے، لیکن اگر وہاں پہ کچھ ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹیں بنے تو وہاں کے وہی سیاستدان ہیں، وہی وڈیرے ہیں، اور وہی وہاں سے بار بار منتخب ہو کے آتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے، کبھی جو ہے وہ کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی پڑیں گی جی. کہ ہمیں دہشت گردی کی ہر سطح پہ مذمت کرنی ہے، اس کے خلاف ہر سطح پہ کھڑے ہونا ہے، کسی پارٹی کی اپلیشن کے بغیر. ایسا ہی بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف نائلہ چوہان صاحبہ، چونکہ آپ پاک چائنا ریلیشن شپ کو بڑا کلوزلی دیکھتی ہیں، میں اس طرف آتا ہوں. چائنیز ایمبیسڈر نے ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا، بڑا وزٹ امپورٹنٹ تھا. اس کے منٹس ظاہر ہے وہ چیزیں بہت ساری میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور ہماری ڈپٹی پرائم منسٹر جو پاک چائنا فرینڈشپ کی اینیورسری ہے، جو ابھی اس کانٹیکس میں بنیانوں مرصوص کے ان ریلیشن شپ کو ری بلڈ ہوتے ہوئے، انہینس ہوتے ہوئے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے. دوستی ہو تو ایسی ہو. ہم دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب چین اپنی کشمکش میں تھا، میں 1949 کی بات کر رہی ہوں، تو ریپبلک آف چائنا سے پیپلز ریپبلک آف چائنا جب بنا، دنیا میں صرف 2 ممالک تھے جنہوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا، پاکستان اور کیوبا. کوئی دنیا کا ملک نہیں تھا. تو ہماری دوستی کا آغاز تب سے، اور الحمدللہ اتنی اچھی پروان چڑھی ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے بارڈر ایشوز تھے، آپ نے سالو کیے آنیسٹلی ایز ساورن اسٹیٹس ود انٹیگریٹی، اور وہ آپ کا مسئلہ اتنی خوبصورتی سے حل ہوا. کبھی آپ کو پھر چین کے ساتھ بارڈر کا ایشو نہیں ہوا. اور بارڈرز کے آپ کے ایشوز ہیں، چاہے وہ مشرق کے ہوں چاہے مغرب کے ہوں، لیکن شمال میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ چین کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہم نے دوستی جوں پروان چڑھی. آپ دیکھیے ساؤتھ چائنا سی پہ پاکستان چائنا کو سپورٹ کرتا ہے. ڈسپائٹ آل دا اپوزیشن وی اسٹل سپورٹ چائنا. سملرلی چائنا ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرتا ہے. چائنا ہمیشہ، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 71 کی تھی یا ابھی پہلگام تھا، چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اور اس دفعہ تو انہوں نے کھلا کہہ دیا کہ پاکستان پہ حملہ ہم سمجھیں گے کہ چین پہ حملہ ہے. کوئی اور دنیا کا ملک یہ نہیں کہہ سکتا جو چین نے کہا. آلدو ترکیہ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، آذربائیجان بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، پر اب ہم کیونکہ چین کے ساتھ وہ دوستی کا وہ اینیورسری ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا وہاں جانا، فارن وہاں منسٹر بھی افغانستان کے ریپریزنٹیٹیو بھی تھے، کوئی ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو میں BRI کے کانٹیکس میں. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ چین امن چاہتا ہے اور پاکستان بھی امن چاہتا ہے. پاکستان بھی اقتصادی ترقی اپنی عوام کی چاہتا ہے، اور چین بھی اس میں جو ہے ہمارا بہت بڑا ایک سپورٹر رہا ہے. BRI کا کانسیپٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا تھا، ویژن تھا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ شیئرڈ فیوچر، سارے جو ہیومینٹی، انسانیت کا ایک شیئرڈ فیوچر ہونا چاہیے، ترقی کا، خوشحالی کا. اور اس کے لیے BRI کا انہوں نے کانسیپٹ دیا. پاکستان ان کا ایک فلیگ شپ تھا، اس میں ہم نے سی پیک کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے BRI اور سی پیک کے دشمن ہیں. ویسٹ میں کتنے انہوں نے آلٹرنیٹ روٹس بنانے کی جیسے TPP تھا، ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ، اور ہوئے نہیں چلے. چلا تو صرف BRI چلا، کیونکہ سنسیریٹی. اسی پہ آتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بنیانوں مرصوص کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے ملک میں
غربت، جہالت، مہنگائی کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. کیوں نہیں ہم سٹیٹس کو توڑ کے تو اسلامک پروویژنز ہیں، اسلامی نظام حکومت یا اسلامک گورننس ماڈل کی طرف آتے ہیں جو ریاست طیبہ کا ماڈل ہے، جس میں سٹیٹس کو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ملک صاحب. دیکھیں، ہم زبانی کلامی تو چاہتے ہیں ریاست مدینہ بنے، لیکن ہمیں چونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ سارے اشرافیہ کو یہ نظام جو اس وقت سوٹ کرتا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس رائے گیا ہے، یعنی جو فیسلٹیز اور جو مفادات ہمارے وابستہ اس نظام سے ہو چکے ہیں، اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں، اگر کہیں مراعات کی بات بھی ہوتی ہے تو اپنے لیے مراعات جو ہے وہ اشرافیہ لینے کی کوشش کرتی ہے. آپ صرف ایک بات پہ کبھی سوچئے گا کہ اس ملک کے اندر جس میں بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہاں سب سے زیادہ شوگر ملیں قائم کی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چند خاندان تھے، ان کو نظر آتا تھا کہ شوگر میں پیسے بنائے جا سکتے ہیں، اس لیے پرمٹ اور ملوں کے جو ہے وہ سارے انہوں نے حاصل کر دیے. اب دیکھنا یہ تھا کہ اگر کیا پانی جو زمین میں آپ کے پاس آلریڈی کم ہے، پانی کی آپ کا نظام متاثر ہے، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں چند اضلاع کے اندر یہ آپ کو ملیں نظر آتی ہیں. اس لیے کہ یہ سارا نظام بنایا انہی لوگوں کے لیے گیا ہے، اور اسی نظام کو جب ٹوٹتا ہوا یہ دیکھتے ہیں تو اسے سارے کھل کر میدان میں آ جاتے ہیں. کیا کسی اور ملک کے اندر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں یہاں ادویات مافیا ہے؟ کیا کسی اور ملک میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں قبضہ مافیا، پراپرٹی کا قبضہ مافیا ہے؟ آپ نے یہ جو آبادی جو ہے بڑھانے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ جو خاص کلاس ہے اس ملک کی وہ اس سے مستفید ہوتی رہے. جس نظام کی آپ بات کرتے ہیں یا جس نظام کی ایک عام آدمی بات کرتا ہے کہ ایک عام شخص بھی حکمران بن سکتا ہے، عام شخص سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو مراعات ہیں یہ کیسے آئی ہیں، لیکن اس ملک میں کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کا گھر جو ہے 60 کنال کے اوپر ہے، کمشنر کا گھر 100 کنال کے اوپر ہے، اور وہاں پہ ایک ڈی آئی جی کے پاس 25-30 گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں. یعنی سرکاری وسائل کا جو بے دریغ استعمال ہماری بیوروکریسی کرتی ہے. ہم کئی لوگوں کو ذمہ دار کراتے ہیں، ٹھیک ہے سیاستدانوں کا قصور ہے، باقی لوگوں کا قصور بھی ہوگا. اس بیوروکریسی سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ جنہوں نے ساری مراعات اپنے لیے ہمیشہ رکھی ہیں؟ یعنی ابھی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو مہنگے ترین کالجز ہیں، وہاں جا کے دیکھیے ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تنخواہ 1 لاکھ روپے، بچہ فیس دیتا ہے سال کی 40 لاکھ روپے. یعنی اس کے لیے کسی نیب کی ضرورت ہے، کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت ہے، یا کسی تحقیقات کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو کرپشن کے ایک انبار کھڑے ہوئے ہیں. لیکن پوچھے کون؟ اس لیے کہ یہ بیوروکریسی یہی حکومتوں کو سوٹ کرتی ہے. ملک صاحب، بسرا صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں آپ کی فلائٹ آپ نے جانا ہے، آپ نے جو نقطے اٹھائے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں 78 سال ہو گئے ہیں، ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ کوئی سسٹم ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے میڈیا ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی عدالتیں آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد عدل کا نظام بالکل ختم ہو چکا. اور جس معاشرے میں وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. اب آپ کے تو انصاف کا نظام رہا ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ کتنی بڑی قوم پاکستان میں، پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی چل رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا ملک صاحب، ہم جو مرضی کر لیں، غلطیاں سب میں ہوں گی، صرف حل اس کا ایک ہی ہے، وہ ہے آئین پاکستان پر عمل کرنا. اچھا، یہ میں ملک صاحب جاتے جاتے ایک چیز کو ایڈ کر دیں. بسرا صاحب نے بڑا ایک وسیع ٹاپک چھیڑ دیا. میں مگر مختصر اس کا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو ایک کمنٹ ایڈ کرنے سوال کرنا تھا. ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا تھا، یعنی پاکستان کی سیاسی حکومتوں نے کرنا تھا، پاکستان کے اداروں نے کرنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جس آئین پاکستان کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس آئین پاکستان کو توڑتا کون ہے؟ حکمران توڑتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تب توڑتی ہے، گزارش سنیے گا، جب آپ کی سیاسی حکومتیں پرفارم نہیں کرتی تو ایک منظم قوت نہ کرے پرفارم، نہ جو پرفارم نہیں کرے گی اگلی دفعہ لوگ الیکشن نہیں کریں گے. سر میری گزارش سنیے گا ذرا. جس 73 کے آئین کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس 73 کے آئین میں آپ کے پاس پولیس موجود تھی. بھٹو صاحب کو کیا سوچا تھا کہ انہوں نے ایف ایس ایف بنا ڈالی تھی؟ جس آئین کا ملیہ میٹ کر کے وہ اپنی اتھارٹی کو قائم کرنا چاہتے تھے، وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے. عمران خان صاحب کے پاس آئین موجود تھا، انہوں نے ٹائیگر فورس بنا ڈالی تھی کہ جاؤ محلے میں جا کے میری اتھارٹی کو قائم کرو، میری پارٹی کو جا کے دکانداروں کو چیک کرو. آئین ہم خود توڑتے ہیں حضور بسرا صاحب. ابھی اس دور پہ بھی آ جائیں، یہاں تھوڑا سا انصاف کریں نا کہ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے.
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ملک صاحب، حکومت کسی کی بھی ہو اگر پرفارم نہیں کرے گی 5 سال بعد وہ عوام پاس جائے گی، اگر پرفارم نہیں کرے گی لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اسرا صاحب سننے ذرا ایک منٹ حوصلہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا کمیشن بنا دیں۔ ایک سوال ملک کا مریم بیٹھ کر کے آپ آئے تھے 2024 میں، آپ ملک صاحب 2018 2024 کا ملک کمیشن بنا دیں۔ ملک صاحب میں ایک سوال رکھوں گا، اسی پہ پھر آپ ایزی ہو جائیے گا کہ یہ بتائیں یہ ساری باتیں کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا، خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں تو یہ پارٹی سسٹم باقی سارا گند کرپشن صاف ہو جائے گا، ایکویلٹی جسٹس آ جائے گی، کیوں نہیں لاتے؟ کہاں سے شروع کیا جائے؟ سر اس لیے نہیں لاتے کہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے، یا میاں نواز شریف ڈکٹیٹر ہے، یا عمران خان ڈکٹیٹر ہے، یا آصف علی زرداری ڈکٹیٹر ہے، بات نہیں کوئی کر سکتا ہے میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، کون سی سیاسی جماعت میں جمہوریت ہے؟ یعنی عمران خان صاحب جیل بیٹھے ہیں، بیسٹر گور کی جرت نہیں ہے کہ کسی میٹنگ میں جا کے شرکت کر سکے، نواز شریف کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے اپنے اختلاف رائے نہیں کر سکتا، زرداری صاحب کو نو نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس جمہوریت کو اگر آپ لے کے بیٹھے اور رونا روتے رہیں گے، آپ مجھے بتائیے یہ جو ڈکٹیٹرشپ اور ہوتی ہے نا، ایکچولی جمہوریت کو یہ نہیں چلنے دیتے۔ اور جب جس کلمے کی آپ بات کرتے ہیں اس آئیڈیالوجی پہ اگر سوچا جائے تو حکمران تو خادم ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ڈرتا ہے اس بات سے ذمہ داری میرے اوپر نہ آ جائے۔ یہاں لوگ زکوٰۃ کا چیئرمین بننے کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ایک مارکیٹ کمیٹی کا الیکشن، ہر پاکستان کی ہر مارکیٹ کمیٹی میں الیکشن ہوتے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ لگائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ مجھے بتائیں یہ خدمت کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ نہیں، لوٹ مار کے لیے۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف، نائلہ چون صاحبہ یہ بتائی کہ انٹرنل جو ایک یونٹی ہے، ہم اگر سوشل جسٹس کی طرف جانا چاہیں تو آپ کیا تجویز کریں گے، کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو اپنے تعلیمی اداروں کو، کیونکہ اگر ایک تو ہے نا جنریشن جو خراب، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو آپ سدھار لیں، آپ اپنی تعلیمی نصاب کو ٹھیک کریں، آپ اپنے بچوں کو فیوچر دیں، آپ کا ہر بچہ مجاہد ہوگا اگر ان کو آپ تعلیم دیں، ان کو انلائٹنمنٹ دیں، تعلیم ایسی ہو، یہ نہیں کہ ان کو بستے کر دیں ذہن کو، بلکہ یہ کہ جس طرح آپ دیکھیے جو پہلے جتنی ریسرچ دنیا میں ہوئی وہ مسلمان اسکالرز نے کی، الجبر نے الجبرا بنایا، انوویشن اور انوویشن، کریشن، کریٹیوٹی، ٹالرنس، ڈائیورسٹی، انکلوسیونیس۔ آپ کے تعلیمی ادارے سدھر جائیں نا، دے آر دا بلڈنگ برکس آف یور نیشن۔ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو، آپ بگڑ گئے میں بگڑ گئی کوئی بات نہیں، وی آر ڈائنگ جنریشن، کتنا اور ہم نے جینا ہے، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو آپ ایک برائٹ مستقبل کے لیے ان کو اچھی تعلیم دیں۔ نوجوان اساتذہ ہیں ان کی، ایگزیکٹلی، آپ نے تعلیمی اداروں کو انڈسٹری بنا دی ہوئی ہے، آپ نے بزنس بنا لیا ہوا ہے۔ یو آر سیئنگ کہ ایجوکیشن فار ڈگری ہے، کیریکٹر بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تربیت تو نکال ہی دی نا، ہم جب چھوٹے تھے تو تعلیم و تربیت ایک ہوتا تھا لفظ، اب صرف تعلیم ہے، تربیت کا گھر والے کتنے کہ اسکول دیں، اسکول والے کتنے گھر دیں، دیتا کوئی بھی نہیں ہے، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا ہے جو تربیت دے رہا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی انکلوسیونیس، تعلیم اور تربیت دونوں بہت کتاب سکھاتی ہے، لیکن موریلٹی اور ایتھک کا سٹینڈرڈ آپ نے بڑھانا ہے تو اس کی بھی کوچنگ تو ڈاکٹر نائلہ بہن نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں گزارش میں پھر آپ کو کہوں، کوئی ملک بھی کسی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تعلیم تو بنیادی ایشو ہے، جب تک تعلیم نہیں ہوگی، اویئرنیس نہیں ہوگی، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ آپ کو اس کے لیے یہ کہہ رہی ہے تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں انصاف کا نظام سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کا رول آف لا جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور رول آف لا پتہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بتائیے میں ایک ایڈ کریں کیونکہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، پلیز کریں۔ اس میں ہمارا سیاست بہتر ہوگی۔ ہم نے سیاست کو لوٹ مار گالی بنا دیا ہے۔ یہ سیاست کا مطلب ہے اصلاح، فرد کی اصلاح سیاست نفس ہے، گھر کی اصلاح تدبیر منزل ہے، اور ملک کی اصلاح سیاست مدن ہے۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں۔ سیاست کو پیوریفائی کیا مجھے بتائیے، انڈیا میں کرپشن نہیں ہے، انڈیا میں برائیاں نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک انہوں نے جمہوریت کو اڈاپٹ کر لیا۔
کہ جو عوام ہوگی وہ ہی فیصلہ کرے گی کہ ہمارے ملک میں نظام کیا ہو. یہاں ہوتا کیا ہے 2/3 میجورٹی ملتی ہے 8 تاریخ کو عمران خان کو, وہاں پر تمام آپ کا وزیر اعظم ان الیکٹڈ, اس سے نکلے کب آپ کا نکلیں گے؟ نہیں, اس 3 لیے سال ہو گئے. آپ نہیں نکل سکتے. صاحب میں اگر اس میں تھوڑا ایڈ کروں, پلیز. آپ نے درست فرمایا کہ انصاف, رول آف لا, لیکن رول آف لا کے لیے بھی آپ کو تعلیم چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ کے ججز جو ہیں وہ کس طرح سے آپ بناتے ہیں, آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, آپ کے لائرز کی کیا ایجوکیشن ہے, آپ تو ڈگری لا کی گھر بیٹھے لے لیتے. جی, اس آخری حصے میں بنیان مرصوص کامیابی سمیٹی ملی وحدت بنیان مرصوص کے ذریعے پیدا کر کے آگے کیسے بڑھے. پھن پھیلائے کھڑا ہے غربت, بے روزگاری, ناہمواری, عدم مساوات, لوٹ مار, کرپشن, انتہا پسندی, یہ مسائل ہیں. یہاں بھی بنیان مرصوص بننا ہوگا. آج کا پروگرام اسی لیے بنیان مرصوص انڈیا کے خلاف تو ہم فتح مبین سمیٹ چکے, اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں انہیں کیسے ختم کریں گے. فرح عظیم صاحبہ, باپ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں بلوچستان کی لارجر کمیونٹی کی. فرح صاحبہ یہ بتائیں, بلوچستان میں ایک دفعہ پھر ٹیررزم کی ویو, انڈین ایکسپورٹ ٹیررزم, وہاں پہ انسرجنسیز چل رہی ہیں, کیا سچویشن ہے, اور آپریشن بنیان مرصوص کے بعد اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں جو خوددار کا واقعہ ہوا, جو آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے ویورز, ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ معصوم بچوں کی جو قیمتی جان ہے ان کا ضیاع نہایت افسوسناک ہے, اور ہمارا دشمن میں کہتی ہوں کہ اتنا درندہ صفت اور ظالم ہے کہ جس نے پھولوں کو بھی مسل ڈالا ہے. اب بھارت آپ یہ دیکھیں کہ اسے مشرقی محاذ پر منہ کی کھانی پڑی. ہم تو انہیں برملا کہتے ہیں کہ میدان میں آؤ, میدان میں آ کے ہمارا مقابلہ کرو, جو وہ نہیں کر سکے اور انہیں منہ کی کھانی پڑی. اور اس طریقے سے وہ اپنے جو ان کے جس طریقے سے وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اب یہ جو گروپس ہیں جو یہاں پر ان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کی ایک تو پرزور ہم مذمت کرتے ہیں. میں اپنی گورنمنٹ سے بلکہ یہ التجا کروں گی کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بڑے ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کلین اپ. اب میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہے یا بلوچستان ہے, یہاں پر جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا بلوچستان کے لوگ سن رہے ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ ایسے گروپس کو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں بات کرتے ہیں, انہیں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ, بھارت کے مکروہ چہرے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اب فیصلہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب میں کہتی ہوں کہ ہمارے اداروں کو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپریشن کلین اپ اب ہونا چاہیے. اور یہ بنیان مرصوص کی جو آپ نے بات کی, کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بھی آیا, ان کے میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آیا, اور ان کا جھوٹ پوری دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی دانش مندی بھی دیکھی. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ریجن میں امن چاہتے ہیں, اور ہماری ہی وجہ سے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں جتنی جانیں ہم نے دیں پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ رعایت کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ بنیان مرصوص جو ہے اس میں ہم نے بہت بڑی کامیابی جو ہے ہم نے دیکھی, اور ہم اپنی فوج کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اور یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ میرا ایک عرصے سے 10 سال سے جو ایمان پاکستان تحریک کا میں نے آغاز کیا تھا, اور اس کا ہمارا سلوگن تھا کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. اب میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاک آرمی. ہم سب کو یکجا ہو کر اپنی پاک آرمی کی پشت پناہی بھی کرنی ہے. بنیان مرصوص جس طریقے سے کامیاب ہوا دشمنوں کے خلاف, اب یہی بنیان اور مرصوص ہمیں دہشت گردی کے خلاف, اگبرا پربی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو ایک ہو کر یکجا ہو کر بالکل صحیح ہے. فرح عظیم صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت بسر صاحب وقت چکے کا, میں آخری پوائنٹ, آخری سوال ہے. پاکستان, افواج پاکستان یہ ایسے ہیں اور پوری قوم, آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ آج کوئی خوشی کی خبر, چونکہ یوم تشکر بھی ہو گیا, فتح مبین بھی ہو گئی, ٹھیک ہے,
اور خوشی کی کوئی قوم کو خبر ہے، ان کا منہ میٹھا ہو جائے، منہ نہیں میٹھا کروا سکتے، چہرے پہ مسکراہٹ. میں ڈاکٹر فرض کروں کہ اس میں تو قطعی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ فوج ہمارا فخر ہے. ہم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کسی ملک کی بھی اسٹرانگ آرمی اس کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. آپ خود اس میں کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ نہیں، چہرے کی ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ الفاظ اور مسکراہٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود 200 سے اوپر مقدمات جعلی ہیں، 600 دن سے جیل میں بیٹھے ہیں. جب یہ انڈیا والا معاملہ آیا انہوں نے کہا ملک بھی میرا، فوج بھی میری. کوئی سوچے بھی نہ کہ اس مشکل وقت میں ہمارے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، ہمارے سیاسی ایشوز اپنی جگہ ہوں گے. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، شاہینوں کے ساتھ. تو پوری قوم کا جذبہ سامنے آ گیا. محب وطن کا یہی جواب اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن پھر میں ایک بات آپ کو کہوں، میرا اینڈ میں پروگرام اس بات پہ کہوں گا، جب تک پاکستان میں آپ رول آف لا قائم نہیں کریں گے، انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. آپ کی عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، صحافی میرا بھائی اپنا کام کرے. یہ ہو پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے. ہمیں کچھ کشت نہیں دے سکتا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، جدو اسی کہنے ہیں نا کہ نہیں سب غلط نے میں ٹھیک ہاں، انہیں در مسئلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اور ہم سو رہے تھے نا، فضا میں ہمارے شاہین محو پرواز تھے حفاظت. آپ مجھے بتائیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے جو شہید اب گئے ہیں وہ سیدھے جنتی ہیں، اور ایسی موت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے. ہم سب لوگوں کو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہم سب لوگوں کو پاکستان کے آئین پہ عمل کرنا. اگر یہ بات شوکت بسر صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ میں ڈاکٹر اچھا میسج کو چھوڑ دیں، پوری قوم ایسی ہے. آپ اس لیڈر کو دیکھیں. آپ نے کہہ دیا تو میں اپنے لیڈر کا ایک پیغام دے دوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب ایک لیڈر کا پیغام دے دوں. یہ مودی کو سننا چاہیے کہ آپ کی زبان سے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. نائلہ ایک کمنٹ دے دیں، واٹ نیکسٹ فار پاکستان فیوچر کو اچھے پازیٹیوز ایک دو بتا. میرے خیال میں ہمارا روشن مستقبل ہے انشاءاللہ. اور یہ ہم تو مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلگام نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان ایک قوم ہے، صرف ایک ملک نہیں ہے، ایک قوم ہے. اور ہم جب یونائٹ ہوتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہماری ٹکر نہیں لے سکتی، اور اسی سے ہمیں آگے چلنا ہے. اور بہت سی ابھی باتیں کی گئیں، ہر ایک کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیبیٹ آن دیٹ، پر بات سمپل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری، اپنا کام کرنے شروع کر دے تو کسی کے بھی مسئلہ نہیں رہے. مسئلہ نہیں. نوٹس مل گئے میرے، اور آخر میں آپ کی زبان سے ایک لفظ. جڑا میرا کام ہے میں کراں، جڑا تہاڈا کام ہے تسی کرو. کیمرہ مین دے پیچھے کھلوتا نا انہوں نے کہنا بندوق چک لے، نہیں چک سکتا. اب پنجابی میں کہہ دوں، 3 بندیاں نوں تسی میسج اج دینا: ارنب گوسوامی، میجر گوراواریہ، جنرل بخشی. انہاں تیناں نوں کوئی میسج پاکستان، افواج پاکستان دینا. ہم نے پیغام ایسا دیا ہے کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے ہم نے ان کو گھس کے مارا ہے. تو ہم پاکستانی قوم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی، اس کی وجہ ہمارے اندر ہمیں یہ یقین ہے کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اور پھر شہید کی زندگی وہ تو پھر ہے ہی، وہ تو ہے ہی. بہت شکریہ شوکت بسر صاحب، نائلہ چوہان صاحبہ، فرا عظیم شاہ صاحبہ، نصر اللہ ملک صاحب. ناظرین، اس گفتگو میں جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا، کرکس ہے یونٹی، یونائٹڈ ہوں گے. جیسے بسر صاحب نے جو بات کی افواج پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، ہم آگے بڑھیں، اداروں کو اسٹرینتھن کریں. عوام اور فوج ایک ہوتے ہیں تو جنگیں جیتی جاتی ہیں. اس وقت پورا ملک خیبر سے کراچی تک ایک ہے. بڑی خوشائند بات ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو ارنب گوسوامی کو، میجر گوراواریہ کو، جنرل بخشی کو، یہ جناب شوکت بسر صاحب کا واضح پیغام، شرارت کی تو گھس کے گھس کے ماریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.